मेरी बेवा नंद अपनी बेटी के साथ मेरे घर रहने आई तो शोहर ने कहा, तुम मेरी बहन पर इतना जुल्म करो कि वो यहाँ से भाग जाए, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकता। मैंने नंद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। खाने को कुछ ना देती, सारे काम उसी से करवाती। एक दिन मैंने उसे बद्दुआ देते हुए सुना तो बहुत मारा और रोटी बंद कर दी। वो तड़प तड़प कर मर गई। अब मैं उसकी बेटी पर जुल्म करती, एक दिन उसे भी घर से निकाल दिया। अब मेरा शोहर बहुत खुश था। कई साल बाद एक लड़की के कत्ल के जुर्म में पुलिस ने मेरे बेटे को पकड़ लिया। वो कसम खाकर कहता कि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे बेटे पर यकीन था। मैं और मेरा शोहर इंसाफ मांगने के लिए अदालत पहुँचे तो सामने बैठी जज लड़की को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी नंद खड़ी थी। वो नंद जो अपनी दौलत और शोहरत की वजह से हमें बहुत छोटा समझती थी, मगर आज उसका सारा गुरूर और अकड़ मट्टी में मिल गई थी। वो भिखारन बनी हुई थी। भाभी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरा बच्चा भी भूखा है। भाई घर पर है क्या? उसने सर्द लहजे में कहा। आज तुम्हें हम गरीबों की याद कैसे आ गई? तू तो बंगले में रहने वाली, आज इस छोटे घर में क्या लेने आई हो? वो नजरें झुकाए खड़ी रही, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। मैं उसे अंदर ले आई, बैठने को कहा तो वो जमीन पर बैठ गई। मैं किचन में से एक पुरानी प्लेट में कुछ सूखी रोटियां और एक पानी का गिलास भरकर ले आई और उसके सामने रख दिया। फिर उसे कहा, मेरे पास तो यही कुछ है, खा लो। इतने में मेरा गया। उसने बहन को देखा तो खामोश हो गया। मर्द अक्सर जज्बात से डरते हैं, खास तौर पर जब मामला बहन का हो। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ थी? नंद ने नजरें जमीन पर गाड़ दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। शोहर का कारोबार खत्म हुआ, कर्जे चढ़ गए, एक एक चीज बेची, फिर बीमारी ने आ लिया, आखिरकार वो भी चला गया। दरो दीवार सब छोड़ आए। मेरे शोहर ने अफसोस से सर हिलाया, पर मैं चुप रही। मेरे दिल में उसके लिए रहम का नामो निशान न था। जब उसकी शादी हुई थी तो पूरे मोहल्ले में उसके ससुराल की शान के चर्चे थे। सोने की चाय की प्यालियां, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर सब कुछ था, और हम किसी खातिर में शुमार नहीं होते थे। पर अब वो खुद एक झोली लेकर आई थी रहम मांगने। क्या वही औरत नहीं थी जो कहती थी, आपके शोहर तो जितना भी कमा ले हमारा म्यार नहीं छू सकते? अब उसकी जुबान बंद थी। उसने बच्ची को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्ची भूखी थी। मैंने कहा, बच्चों के लिए सब कुछ वक्त पर किया जाता है। तुमने क्या सोचा था दुनिया तुम्हारी खिदमत करेगी? नंद कुछ न बोली। मैंने सच कहा था। जो लोग दुनिया से मुंह मोड़कर चलते हैं, एक दिन दुनिया भी उनसे मुंह मोड़ लेती है। उस रात खाने की मेज पर मैंने साफ साफ कहा, ये हमारे घर का निजाम है, काम काज में हाथ बटाना होगा। और बच्ची को पढ़ाई का कोई शौक है तो वो भूल जाए, हम किसी का खर्चा नहीं उठाते। मेरा शोहर कुछ कहना चाहता था, पर मैंने उसे आंखों से रोक दिया। वो चुप हो गया। नंद ने आहिस्ता आवाज में कहा, भाभी बस कुछ वक्त की बात है, मैं कोई काम कर लूंगी बाहर। मैंने हंसते हुए कहा, बाहर तुम, जिन्होंने कभी चाय खुद नहीं बनाई, अब नौकरी करोगी? जमाना देखो, रिक्शे वाले तक महफूज नहीं रहे। तुम जैसी औरतें या तो बिक जाती हैं या मर जाती हैं। वो एक लम्हे को चुप रही, फिर सर झुकाकर बोली, आप जो कहेंगी वो ही करूंगी। मुझे उसकी ये शिकस्त देखकर अजीब सा सुकून मिला। मैंने उसे वही कमरा दिया जो हम कभी गोदाम के लिए इस्तेमाल करते थे। दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ, एक पुराना पंखा और बिस्तर के नाम पर बोरी। यही है तुम्हारा कमरा, और याद रखना सुबह 5 बजे उठना है। झाड़ू, बर्तन, नल सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो सर हिलाती रही। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, जैसे वो हार चुकी हो, जैसे वो जान चुकी हो कि इस घर में सिर्फ खामोशी के बदले रहने की इजाजत है। सुबह 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं जानती थी वो नंद ही होगी। मैंने दानिस्ता देर से दरवाजा खोला। वो सामने खड़ी थी, आंखों में नींद की लकीरें, हाथों में बाल्टी की पानी। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ खास काम है? वो झिझकी, कपड़े धोने थे, बाल्टी कहाँ रखूं? मैंने आंख घुमाकर सैन की तरफ इशारा किया, यहाँ रख दो, और हाँ, नल के नीचे पानी बहने न देना। हमारे यहाँ रिस्क का जिया बर्दाश्त नहीं। घर के छोटे छोटे काम भी मैंने उसे ऐसे दिए जैसे कर्ज हो। दिन का आगाज बर्तन मांजने से होता, फिर झाड़ू, फिर कपड़े, फिर नाश्ता बनाना।
پھر سب کے کپڑے استری کرنا۔ دن بھر وہ کسی مشین کی طرح چلتی رہتی، بچی اس کے پیچھے پیچھے رہتی، خاموش سہمی ہوئی۔ میں نے کبھی اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا، کہا یہ گھر ہے، چڑیا گھر نہیں۔ وہ دن ایک جیسے ہوتے جا رہے تھے، میں ناشتہ کرتی اور وہ چھت پر کپڑے ڈالتی، میرے بچے ٹیوشن جاتے اور اس کی بچی باہر بیٹھ کر ماں کو برتن دھوتا دیکھتی۔ کئی بار وہ لڑکی کتاب اٹھائے چھت پر چلی جاتی، چپ چاپ کچھ پڑھنے لگتی۔ ایک دن میں نے دیکھ لیا، وہ زینے پر بیٹھی اردو کی کتاب پڑھ رہی تھی، شاید پرائمری کی۔ میں غصے سے بولی، یہ پڑھائی لکھائی کے ڈرامے بند کرو، یہاں پڑھنے کے پیسے نہیں ہیں، تم لوگوں کا کام صرف کام ہے، سمجھی؟ میں نے اس کی کتاب پھاڑ دی۔ بچی کی آنکھیں پھیل گئیں اور نند کے چہرے پر صدمہ صاف تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں، بس کتاب کے ٹکڑے سمیٹنے لگی جیسے اپنا وجود سمیٹ رہی ہو۔ اس رات میں نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو میں نے تمہاری بہن کو رکھ لیا، مگر اس کی بیٹی کو کوئی غلط خیال آیا تو میں خاموش نہیں رہوں گی، بہتر ہے یہ لوگ اپنی حیثیت میں رہیں۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر کہا، بس چند دن کی بات ہے، کچھ سنبھل جائے تو چلی جائے گی۔ میں نے کہکا لگایا، چند دن؟ یہ دنوں کی بات نہیں، یہ بوجھ برسوں کا ہے، اور اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو یہ بوجھ گھر کے سکون کو کھا جائے گا۔ ایک دن میری چھوٹی بہن آئی، جیسے ہی اس نے نند کو دیکھا حیرت سے بولی، ارے یہ تو وہی ہے نا جو اپنے سسرال میں ہر وقت سونے کے زیور پہنتی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں قسمت دیکھو، اب ہمارے ہاں برتن مانجتی ہے۔ ہم دونوں کی ہنسی پر نند نے نظریں جھکا لی۔ میں نے بہن کو اشارہ کیا، اندر آ چائے پی، اس سے کہتی ہوں بنائے۔ نند نے چپ چاپ چائے بنائی۔ میں نے بہن سے کہا، دودھ تھوڑا دینا، مہنگا ہو گیا ہے۔ نند کے ہاتھ ذرا سے کانپے، شاید اسے لگا وہ تانا اس کے لیے ہے، اور تھا بھی، ان کے لیے یہ گھر قید بن چکا تھا، کوئی موقع نہیں، کوئی تفریح نہیں، صرف کام، خاموشی اور تذلیل۔ میں نے اسے باورچی خانے میں ہر چیز سکھائی، ایسے جیسے غلام کو ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ مالک کا کام اچھی طرح کر سکے۔ ایک دن وہ بہت بیمار ہوئی، جسم پر دانے نکل آئے، بخار تھا۔ میں نے کہا، ادویات کی ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہو، لیکن پیسے نہیں ملیں گے، اپنی چیزیں بیچو یا اپنی ماں کی باقی نشانی بیچ دو۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن اس کے ہاتھ میں ایک پرانی انگوٹھی دیکھی جو غائب ہو چکی تھی، شاید دوا خریدنے کے لیے بیچ دی۔ رات کو میں نے سنا وہ بیٹی کے ساتھ سرگوشی میں کچھ کہہ رہی تھی، شاید تسلی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنا، ہم کمزور ضرور ہیں لیکن گنہگار نہیں، کسی دن تم پڑھو گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا، بدلنے کی ہمت اس گھر میں نہ اس کو دی جائے گی نہ اس کی بیٹی کو۔ یہ نظام، یہ طاقت اسی وقت قائم رہتا ہے جب کمزور خاموش رہے۔ جب کسی گھر میں خاموشی سے کوئی تبدیلی آ رہی ہو تو سب سے پہلے وہ آنکھ پہچان لیتی ہے جو کنٹرول کرنا جانتی ہو۔ میری وہی آنکھ تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ اب صرف ماں نہیں، وہ بچی بھی کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ چھپانا کسی گناہ کا نہیں، کسی خواب کا تھا، خواب جو میری دیواروں میں اجازت کے بغیر سانس لے رہے تھے۔ وہ بچی جو ہمیشہ نیچے نظریں رکھتی تھی، اب سیڑھیوں کے کونے پر جا بیٹھتی، کبھی چھت کے دروازے کے قریب، کبھی صحن کے کونے میں۔ پہلے میں سمجھتی رہی کہ کھیل رہی ہوگی، مگر جب میں نے اس کے ہاتھ میں پھٹی ہوئی کاپی اور پرانے اخبار دیکھے تو میرے شک نے یقین کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے کمرے کی صفائی کے بہانے ایک دن اس کی پرانی صندوقچی کھولی، اندر سے آدھ جلی کتابیں، کسی پرانے رشتہ دار کی نوٹ بک اور اسکول کی پرانی ریڈنگ بکس نکل آئی۔ میں نے خود سے کہا، یہی کمی رہ گئی تھی، اب یہ بھی پڑھ لکھ کر بڑی بننا چاہتی ہے۔ میں نے فوراً اپنی ساس کے سامنے تپ کر کہا، یہ بچی چپکے پڑھتی ہے، کل چھت پر بیٹھی اردو کی کہانی پڑھ رہی تھی، تم نے ہی کہا تھا نا کہ یہ صرف خدمت کے لیے آئی ہے، پھر یہ وزیر بننے کی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ ساس خاموش رہی، اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے ہی غصہ نکالنا تھا۔ اس رات میں نے بچی کے ہاتھ سے کاپی چھینی اور کہا، یہ کیا ہے؟ کتابیں اس گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں، تمہیں صفائی سیکھنی چاہیے، نہ کہ لفظوں کے پیچھے بھاگنا۔ نند دوڑی آئی، اس نے کہا، بھابھی بچی ہے، صرف پڑھ رہی تھی، آپ چاہیں تو مجھ سے کام دگنا لے لیں، لیکن بچی کو نہ روکیں۔
میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی تو سکھایا تھا تم نے، زبان کھولنی شروع کر دی ہے۔ کل کو اسکول جانے کی ضد کرے گی، پھر یونیورسٹی، اور پھر ہم سے بھی اونچی باتیں کرے گی۔ یہی خواب تمہارے سسرال کی تباہی کا سبب بنے تھے، اب یہاں بھی لے آئی ہو۔ اس دن میرا غصہ ایک نئی حد کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے سب کے سامنے نند کو کہہ دیا، اس گھر میں صرف وہی رہ سکتا ہے جو میرے اصولوں پر چلے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہو تو اپنا گھر الگ کر لو یا خاموشی سے رہو۔ نند خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر آہستہ سے بولی، یہ بچی اور میں صرف چھت کے نیچے رہنے آئے تھے، خواب مانگنے نہیں۔ میں نے اس کا جواب نہیں دیا، بس سوچا اب دن رات ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں سے چوری جھانکنا شروع کر دیا۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ چاندنی میں بیٹھ کر فٹ پاتھ سے اٹھائی گئی کتاب پڑھ رہی تھی، اندھیرے میں آنکھوں کو سکیڑ کر لفظوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اب اس پر پہرا لگے گا۔ میں نے اسے صفائی کے ایسے ایسے کام دے دیے کہ وقت ہی نہ بچے۔ برتن دھونے کے بعد، دروازے مانجنے، کپڑے دھونے کے بعد صحن کا فرش گھسنے کا حکم دیا۔ اس کے ہاتھوں کی جلد پھٹنے لگی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جذبے میں کمی نہیں آئی۔ وہ صبح کام کرتی، دوپہر دھوپ میں کپڑے سکھاتی اور رات کو پھر کتاب تلاشی۔ ایک دن میں نے اسے پرانے اخبار کے اندر چھپ کر کچھ لکھتے دیکھا، شاید کسی کا مضمون نقل کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ دروازے کے پیچھے کھڑی رہی اور سنا، امی دیکھنا، میں ایک دن کچھ بنوں گی، سب کو بتاؤں گی کہ ہم جیسے بھی حق رکھتے ہیں خواب دیکھنے کا۔ مجھے یہ جملہ تیر کی طرح لگا، اس کے الفاظ میرے حکم کو چیلنج کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی اب اسے صرف دبا کر رکھا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ علم کے خلاف نہیں لڑ رہی تھی، وہ بھوک، تذلیل اور میرے جیسے لوگوں کے خلاف لڑ رہی تھی، خاموشی سے۔ میں نے تب سمجھا کہ علم آگ کی طرح ہوتا ہے، اگر سلگنے لگے تو پانی ڈالنے سے بھی بجھتا نہیں، صرف اندر ہی اندر جلتا ہے، اور وہ لڑکی اب سلگ رہی تھی۔ میں نے تہیہ کیا، یہ شعلہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں، اور اس کا انجام میں ہی طے کروں گی، خاموشی سے نہیں، قابو پا کر، کیونکہ علم اگر ایک گمشدہ بچی کے ہاتھ آ گیا تو پھر وہ ہمارے جیسے لوگوں کی نیند حرام کر دے گا، اور میں اسے جیتنے نہیں دوں گی۔ مجھے یاد ہے وہ کچھ دنوں سے چپ تھی، پہلے سے بھی زیادہ اس کے کام میں وہ پھرتی نہ رہی جو میں نے اس سے سیکھ لی تھی۔ میں نے ایک صبح ناشتہ دیر سے دیا تو وہ نوالے بنانے میں بھی ہانپنے لگی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، اب بیمار بننے کا ڈرامہ شروع کر دیا، پہلے بچی کے بہانے، اب بیماری۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا، بولی، کچھ نہیں، مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں جو شکایت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی خاموشی مجھے مجرم بنانے لگتی ہے، اور میں قصوروار نہیں ہونا چاہتی۔ میرے شوہر نے ایک بار پوچھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میں نے فوراً تیز لہجے میں کہا، ڈاکٹر ہمارے خرچے پر، پہلے ہی یہ مہمان 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، اب دوا بھی ہم دیں گے، اگر اتنی ہی فکر ہے تو جا کر کرائے کے گھر میں رکھ لو بہن کو۔ اس پر وہ چپ ہو گیا، جیسے وہ اکثر ہو جاتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے صرف گھر کا نظام اہم لگتا تھا، اور نند اس نظام میں خلل بن چکی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت چارپائی پر گزارتی، کبھی کھانستی، کبھی سردی سے کامتی، اور میں اس کے لیے کمبل نکالنے کی بجائے کھڑکی بند کر دیتی۔ بچی ہر وقت ماں کے ساتھ رہتی، پڑھائی بھول چکی تھی، صرف ماں کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے دوپہر کے وقت چھت سے پانی لاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے غصے سے کہا، نیچے آؤ، تم لوگ اب دن بھر گھر کی چھت بھی گھیرنے لگے ہو۔ بچی کچھ نہ بولی، صرف جھکی آنکھوں سے نیچے آئی، پانی کا لوٹا سنبھالتے سنبھالتے لڑکھڑا بھی گئی۔ اگلے چند دنوں میں اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ نند ہانپتے ہوئے جھاڑو دیتی اور فرش پر بیٹھ کر کپڑے دھونے لگتی۔ میں جان بوجھ کر اس کے حصے کے کام نہ کم کرتی، کیونکہ میرے لیے کمزوری کا مطلب بہانہ تھا، اور میں بہانے برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ چولہے کے پاس گر گئی۔ میں کچن میں گئی، دیکھا تو بچی روتی ہوئی ماں کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ میں نے پانی کا چھینٹا مار کر اسے ہوش میں لائی، پھر کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، اگر واقعی تکلیف ہوتی تو بولتی، کام نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ شوہر نے جب پوچھا تو میں نے صاف کہہ دیا، یہ ڈرامے ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہیں، اور اگر ہسپتال لے گئے
तो हम पर इल्जाम आएगा कि हमने जुल्म किया। बेहतर है ये सब घर में ही निपटा लिया जाए। रात के वक्त नंद की सांस लेने की आवाजें बदलने लगी। वो गहरी लंबी सांसें ले रही थी जैसे हवा खींच रही हो। बच्ची बार बार पानी दे रही थी, दुआ पड़ रही थी, पाँव दबाई जा रही थी। मैं दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी लेकिन अंदर ना गई। मुझे लगा सुबह तक संभल जाएगी, मगर सुबह आई और वो संभलने की बजाय खामोश हो चुकी थी। जब बच्ची ने चीख मारी, अम्मी उठो, अम्मी आंखें खोलो, तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो जा चुकी है। मैं कमरे में गई और उसकी लाश को देखा। चेहरा सुकून से खाली और आंखें बंद। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई थी और बार बार कह रही थी, अम्मी मैं पढ़ाई नहीं मांगूंगी, सिर्फ आंखें खोलो। मैंने लोगों को बुलाया, मोहल्लेदारों को इत्तला दी, सब बाय अफसोस किया और चले गए। मैंने खुद उसकी तजहीज व तकफैन का बंदोबस्त किया, न दिल से न दिखावे से, बस जैसे कोई काम मुकम्मल किया जाता है। शोहर ने आखिरी दीदार किया लेकिन कुछ न बोला। शायद उसे अंदाजा था इस घर की खामोशी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। बच्ची अब खामोश थी जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। मैंने उससे कहा, अब सिर्फ मेरी बात सुनो। माँ गई, अब अगर यहाँ रहना है तो सर झुकाकर, बगैर किसी जिद या सवाल के। वो कुछ ना बोली, बस माँ की कब्र की तरफ देखती रही। मैं जानती थी नंद की मौत मेरे हाथ से नहीं हुई, वक्त ने मारा, लेकिन ये भी सच है कि वक्त को धक्का मैंने दिया था और अब ये बच्ची मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में थी। उसे देखकर मुझे अपना घर अब गैर महफूज लगने लगा था। वो बच्ची नहीं रही थी, जवान हो चुकी थी, कद निकल आया था, चेहरे पर वो मासूम चमक थी जो नजरें खींचती है। मैंने कई बार देखा मेरे बेटे की नजर भी उस पर पड़ती। एक दिन सहन में वो कपड़े फैला रही थी और मेरा बेटा छत से उसे देख रहा था। मैंने फौरन उसे बुलाया, कितनी बार कहा है किताबों पर ध्यान दो, छत पर खड़े होकर वक्त जाया मत किया करो। वो चौंका, मगर मैं जान गई कि मामला अब सिर्फ नजर तक महदूद नहीं रहेगा। उसी शाम मैंने लड़की को किचन में बुलाकर कहा, तुम्हें घर के कपड़े पहनने हैं, इन जैसे फ्रॉक और दुपट्टों में मत आया करो। हमारे घर के असूल हैं, उनका ख्याल रखना सीखो। उसने अदब से सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो समझ चुकी है मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब वो मुझे चुभने लगी थी। किसी और की बेटी मेरे घर में बैठकर मेरे बेटे को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया, अपने भाई पर नजर रखो, अगर वो उसके करीब आए तो मुझे फौरन बताओ। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लड़की को सहन में देखा और मेरा बेटा उसे पानी दे रहा था, सिर्फ पानी, लेकिन वही एक लम्हा मेरे लिए काफी था। मेरे अंदर की औरत और माँ दोनों बेदार हो गईं। शाम को जब सब घर वाले खाने के लिए जमा हुए, मैंने मौका देखकर हमला किया, बस बहुत हो गया, अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिसे पाल पोस कर यहाँ जगह दी वही अब इज्जत के दर पर हो गई है। तुम सबके सामने बताओ कि तुम्हारा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक है। घर में खामोशी छा गई। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा गई, मगर उसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई उसके हक में बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे शोहर ने एक लम्हे के लिए आंख उठाई, फिर सर झुका लिया। बेटा खामोश रहा, शायद सच जानता था, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत ना थी। वो लड़की बस इतना बोली, खुदा का वास्ता है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी बात काट दी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हमने तुम्हें छत दी, रोटी दी, इज्जत दी, और तुमने हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश की। वो फिर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने हुक्म दिया, अभी के अभी ये घर छोड़ो, तुम जैसी लड़की हमारे घर की इज्जत के लिए खतरा है। वो खामोशी से पलटी, उसकी चप्पल कमरे में ही रह गई। मैंने दरवाजा खोला और उसे धक्के के बगैर ही बाहर कर दिया। गली में रात का वक्त था, हवा तेज चल रही थी और दरवाजे बंद हो रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। कुछ कदम चली, फिर पलटकर घर की तरफ देखा, शायद आखिरी बार, फिर आगे बढ़ गई। मैं दरवाजा बंद करते हुए बोली, इज्जत सिर्फ घर की चार दीवारी से नहीं, किरदार से बनती है, और तुमने वो खो दी है।
رات دیر تک میرے شوہر کمرے میں خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے نہ سوال کیا نہ مخالفت کی۔ مجھے پتا تھا اندر کہیں ان کے دل میں کوئی درد تو ضرور ہوگا، لیکن زبان پر لانا ان کے بس کا نہیں تھا۔ میں جیت چکی تھی کیونکہ خاموشی بھی میری فتح کی مہر تھی۔ اگلے دن میرے بیٹے نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جو ماں کی عزت نہ سمجھے وہ بھوکا ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کل جو نکلی تھی اب کہاں ہوگی۔ 2 دن ہو چکے تھے، وہ لڑکی دروازے سے جا چکی تھی اور میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن محلے کی باتوں میں اس کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ رات کو کسی نے اسے نالے کے کنارے بیٹھے دیکھا، کسی نے کہا بس اڈے کے پیچھے ایک پیڑ کے سائے میں لیٹی تھی، پر مجھے فرق نہیں پڑا کیونکہ میرے دروازے سے جو نکلتا ہے وہ میرے خیالوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ مجھے بس اتنا یقین تھا کہ وہ لڑکی اب سڑکوں پر ہے۔ میرے بیٹے نے ایک بار آہستہ سے پوچھا، امی اگر وہ بھوکی ہو؟ میں نے سختی سے کہا، جس میں غیرت ہو وہ بھوک برداشت کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، اور جس میں سوال ہو وہ عزت کے قابل نہیں ہوتا۔ تیسرے دن سورج تھوڑا نرم تھا، وہ سڑک کنارے بیٹھی تھی، جسم کمزور مگر آنکھوں میں اب بھی چمک تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، شیشہ نیچے ہوا، اندر سے آواز آئی، تم صفدر کی بیٹی ہو؟ وہ چونکی، نظر اٹھا کر دیکھا، ایک نرم چہرہ، بھاری مونچھیں، عمر کی جھریاں، مگر آنکھوں میں پہچان۔ میں تمہارے ابا کا دوست ہوں، ہم نے ایک ساتھ کاروبار شروع کیا تھا، بعد میں وہ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، تمہیں پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ وہ خاموش رہی، ہلکا سا سر ہلایا جیسے وہ نام جانتی ہے۔ اس آدمی نے کہا، چلو گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، صرف بیٹی سمجھ کر۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ سڑک پر اب مزید کچھ بچا نہیں تھا اور اس چہرے میں دھوکہ نہیں، ماضی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ جب وہ اس گھر پہنچی تو چھوٹا سا دروازہ، صاف ستھرا صحن، اور ایک مسکراتی عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ صفدر کی بیٹی ہے، اندر آؤ بیٹا، تمہارے لیے کمرہ تیار ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ خون سے نہیں، نیت سے جڑتا ہے۔ اس عورت نے اس کے ہاتھ پکڑے، گرم دودھ کا گلاس دیا اور کہا، بیٹی اب آرام کرو، جو تم پر بیتا وہ اب پیچھے رہ گیا۔ اگلے دن اسے نئے کپڑے دیے گئے، بالوں میں تیل لگایا گیا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ برسوں بعد اس نے اپنے آپ کو انسان کی طرح محسوس کیا۔ کھانے کی میز پر سب نے اسے بیٹی کہا اور وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، صرف نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جیسے شکر گزار ہو مگر الفاظ اس کے پاس نہ ہوں۔ اسی گھر کے مرد جو اس کے والد کے دوست تھے، انہوں نے کہا، ہم تمہیں دوبارہ پڑھائیں گے، تمہارے والد چاہتے تھے کہ تم وکیل بنو، ہم ان کا خواب پورا کریں گے۔ وہ چپ رہی، لیکن آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ تعلیم دوبارہ شروع ہوئی، پہلے پرانے نصاب سے، پھر نئے اسکول میں داخلہ۔ سب حیران تھے۔ ایک لڑکی جو سڑک پر ملی اب کتابوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ دن بھر محنت کرتی، رات کو خاموشی سے اپنے کمرے میں مطالعہ کرتی۔ گھر والے اس پر فخر محسوس کرنے لگے۔ کبھی کبھار مجھے خیال آتا وہ بچی اب بدل چکی ہوگی، لیکن جو چپ رہ کر جیتا ہے وہ شور مچا کر بدلہ نہیں لیتا، وہ سسٹم بدل دیتا ہے، اور وہی اب ہونے جا رہا تھا۔ میرے گھر سے نکالی گئی، ننگے پاؤں گلیوں میں نکالی گئی، لڑکی اب دوبارہ قدموں پر کھڑی ہو رہی تھی، اور وہ قدم اس بار سیدھا مستقبل کی طرف جا رہے تھے، خاموشی سے، وقار کے ساتھ۔ میں سمجھی تھی ایک بار دروازے سے نکال دی جائے تو کوئی بھی لڑکی گر کر رہ جاتی ہے، مگر کچھ دروازے بند کرنے سے سڑک ختم نہیں ہوتی، راستہ بدل جاتا ہے۔ وہی لڑکی جسے میں نے اپنے گھر سے نکالا اب کہیں اور، کسی اور چھت کے نیچے، نہ صرف محفوظ تھی بلکہ آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے کسی محلے دار نے بتایا، صفدر کی بیٹی اب واپس اسکول جا رہی ہے، روزانہ یونیفارم میں نظر آتی ہے، بال ٹھیک سے بندھے ہوتے ہیں، فائل ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ تو رکھی مگر اندر کہیں ایک چبھن ضرور تھی۔ میرے شوہر نے ایک دن اخبار کا ایک تراشا مجھے دکھایا، یہ دیکھو، یہ وہی لڑکی لگتی ہے، یہاں لکھا ہے کہ یتیم بچی نے انٹر بورڈ میں ٹاپ کیا۔ میں نے اخبار میز پر رکھ دیا جیسے کوئی فضول بات ہو۔
کہا اخبار تو روز نئی کہانیاں چھاپتا ہے، کیا پتا یہ بھی بس ایسی ہی ہو، مگر میں جانتی تھی یہ وہی ہے، میں جانتی تھی میرے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا۔ میرے اپنے گھر میں میرے بیٹے کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ دن رات گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ گھومتا، موبائل پر گھنٹوں باتیں کرتا اور رات گئے آتا۔ میں نے کئی بار پوچھا کہاں رہتے ہو؟ یہ کوئی وقت ہوتا ہے آنے کا؟ وہ صرف دروازہ بند کرتا اور کچھ نہ کہتا۔ وہی وقت جب میں اپنے گھر کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اب قانون کی طالبہ بن چکی تھی۔ کالج کی دیواروں میں اس کی محنت گونج رہی تھی۔ اس کے لیکچر سننے لوگ دور سے آتے، پروفیسر اس کی تعریف کرتے۔ ایسی لڑکی اگر کسی کے گھر پیدا ہو تو خاندان کی نسل سنور جائے۔ ایک دن کسی نے بتایا اب وہ پریکٹس کر رہی ہے، وکیل بن گئی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی، ٹھیک ہے وکیل تو بہت بنتے ہیں، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ لیکن بات یہ نہیں تھی کہ وہ وکیل بنی، بات یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شرائط پر بنی۔ میرا بیٹا اب گھر آ کر بحث کرنے لگا تھا، امی آپ ہر وقت دوسروں کی زندگیوں میں کیوں جھانکتی رہتی ہیں؟ کبھی خود پر بھی نظر ڈالیں۔ میں نے طیش میں کہا میں نے تمہارے لیے سب کیا، تمہارے لیے ہی اس لڑکی کو گھر سے نکالا تاکہ تمہارا دھیان نہ بھٹکے، اور تم نے آج انہی باتوں کو تانا بنا دیا۔ اس نے سر جھٹک کر کہا آپ نے جو کیا وہ اپنی سوچ کے مطابق کیا، میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، آپ کے اصولوں پر نہیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس دن مجھے لگا میرا اپنا بیٹا بھی میرے مقابل کھڑا ہو چکا ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں نے سنا وہ اب جج بن گئی ہے۔ میں نے چونک کر کہا جج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شوہر نے سر ہلایا، سنا ہے کم عمری میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی خاتون بن گئی ہے، سب تعریف کرتے ہیں اس کی عدل پرستی کی۔ میں نے اخبار میں اس کا انٹرویو پڑھا، اس نے کہا میری ماں نے مجھے خاموشی میں جینا سکھایا اور قانون نے مجھے انصاف سے جیتنا سکھایا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے رات دیر تک سونے نہ دیا۔ میں نے سوچا میں نے جسے کمزور سمجھ کر نکالا وہ سب سے طاقتور بن گئی۔ اب وہ کسی عدالت کی کرسی پر بیٹھی تھی، جج بن کر فیصلہ کرتی، قانون پر عمل کرواتی، اور میں روز اپنے بیٹے کے موبائل پر کسی نئی پریشانی کا سامنا کرتی۔ اسکول سے نکالا جا چکا تھا، محلے میں بدنام ہو چکا تھا، اور اب گھر میں دروازہ بند کر کے دن گزارنے لگا تھا۔ گھروں کو صرف دیواریں نہیں بچاتی، کردار بچاتے ہیں، اور جب کردار ڈولنے لگے تو دیواریں صرف تماشائی رہ جاتی ہیں۔ میں نے اپنا بیٹا بہت چاہ سے پالا تھا، اپنے خوابوں کا عکس اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، لیکن جب وہ دن آیا کہ پولیس میرے دروازے پر آئی تو مجھے لگا میری ساری عمارت زمین بوس ہو گئی ہے۔ پولیس والے نے کہا بی بی آپ کا بیٹا کچھ لڑکوں کے ساتھ حراست میں ہے، چھاپے کے دوران ایک ہوٹل سے پکڑا گیا ہے، الزام ہے کہ یہ اغوا اور زیادتی میں ملوث گروہ کے ساتھ پایا گیا ہے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ پکڑ لی، یہ وہ جملہ تھا جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ میں نے روکا ٹوکا، کبھی سمجھایا، کبھی ڈرایا، مگر یہ سب کافی نہیں نکلا۔ وہ مجھ سے دور ہو چکا تھا، لیکن اتنا دور یہ سوچا نہ تھا۔ پولیس والے نے کہا عدالت میں کیس چلے گا، اگر لڑکا بے گناہ ہوا تو چھوٹ جائے گا، ورنہ سزا طے ہے۔ میں تھانے پہنچی، میرے بیٹے کو ہتھکڑی میں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھا تھا جیسے خود بھی جانتا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، یہ کیا کر دیا؟ کس کی صحبت میں چلے گئے تھے؟ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ وہ بولا نہیں، بس ایک ٹھنڈی سانس بھری، امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ لوگ دوست تھے، میں بس ساتھ تھا۔ میں پولیس والے سے چیخی یہ غلط ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اس پر الزام جھوٹا ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو میری بات پر یقین کرتا۔ میں وہی عورت بن چکی تھی جو اب دروازوں پر کھڑی رحم مانگ رہی تھی۔ عدالت کا دن آیا، میں نے چادر سر پر لی، اپنی حیثیت سے زیادہ سادے کپڑے پہنے، دل میں دعا، زبان پر سچ، اور ہاتھوں میں بیٹے کی تصویر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس عدالت میں انصاف مانگنے جا رہی ہوں وہاں میرے ماضی کا حساب بھی کھلا رکھا ہوگا۔ میں عدالت کے کمرہ نمبر 7 میں داخل ہوئی، قدم جیسے بوجھ بن چکے تھے، بیٹے کے ساتھ آئی تھی، کیس آخری مرحلے میں تھا، لیکن دل میں ڈر اپنی جگہ پر قائم تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی اور خاموشی تھی، مگر جیسے وقت خود چلنا بھول گیا تھا۔ جیسے ہی جج اندر داخل ہوئی میری نظریں اس کی طرف اٹھیں اور وہیں جم گئیں۔
چہرہ وہی تھا لیکن انداز بدل چکا تھا۔ اب نہ وہ گھر کے کسی کونے میں دبک کر بیٹھنے والی لڑکی تھی، نہ میری آواز سے لرزنے والی۔ اب وہ اپنی کرسی پر ایسے بیٹھی تھی جیسے انصاف کا پیکر ہو۔ میں ساکت رہ گئی اور زبان خشک ہو گئی۔ جج بن چکی تھی وہ، اور میں اس کے سامنے ایک ملزم کی ماں۔ میرے بیٹے نے بھی پہچان لیا، اس کی گردن تھوڑی جھکی۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، کوئی ملامت، کوئی غصہ، نہ ہی کوئی ہمدردی۔ صرف قانون بول رہا تھا۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی، گواہ پیش کیے گئے، پولیس افسر نے بیانیہ دیا اور شواہد پیش کیے گئے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی رہی اور بار بار بیٹے کی طرف دیکھتی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وکیل صفائی نے کہا، میرا موکل موقع پر موجود ضرور تھا، مگر اس نے کسی مجرمانہ حرکت میں شرکت نہیں کی، اسے صرف حالات نے گھیر لیا۔ پراسیکیوٹر نے کہا، حالات کے اندر موجودگی بھی جرم کے دائرے میں آتی ہے، خاص طور پر جب وہ لوگ واضح طور پر مجرم ہوں۔ جج نے اپنی نظریں فائل پر جمائیں، اس کی آنکھیں باریک شیشے کے چشمے کے پیچھے تھمی ہوئی تھیں، جیسے ہر لفظ، ہر نقطہ اور ہر پہلو کو دل سے نہیں دماغ سے پرکھا جا رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ سر اٹھا کر سوال کرتی، اس وقت کے کیمرہ فوٹیج میں یہ لڑکا کس زاویے پر موجود ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ واقعے میں شریک نہیں تھا؟ ان سوالات میں کوئی ذاتی جذبہ نہیں تھا، صرف قانونی تقاضے تھے۔ عدالت میں موجود لوگ مجھے دیکھتے، پھر اسے دیکھتے۔ شاید سب کو یہی سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جسے اس عورت نے بے عزتی سے نکالا تھا، وہ آج انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر بغیر کسی تعصب کے فیصلہ کر رہی تھی۔ فیصلہ سنانے کا وقت آیا۔ جج نے نظریں سب پر ڈالی، پھر فیصلہ پڑھا۔ ملزم براہ راست جرم میں شریک نہیں پایا گیا، مگر اس کی موجودگی غیر مناسب اور مشتبہ ہے۔ قانون ایسے مواقع پر سختی کی اجازت دیتا ہے، لیکن چونکہ براہ راست ثبوت اس کے خلاف نہیں، لہٰذا اسے تنبیہ کے ساتھ بری کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کے دیگر ساتھی مکمل طور پر جرم میں شریک پائے گئے اور انہیں مکمل سزا سنائی جاتی ہے۔ کمرے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے اختیار کہا، اللہ تیرا شکر ہے، مگر میری آنکھوں میں شرمندگی کی چبھن زیادہ تھی۔ میری نظروں نے دوبارہ جج کی طرف دیکھا اور اس بار دل کی آواز آئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے میں ہمیشہ بھاگتی رہی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی فائل بند کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فتح نہیں، سکون تھا، جیسے وہ صرف اپنا فرض پورا کر کے جا رہی ہو۔ کوئی غرور نہیں، کوئی تانا نہیں، صرف خاموشی، وہی خاموشی جو اس نے میرے گھر کے دروازے پر سہ کر گزاری تھی، آج عدالت کی میز پر پوری شان سے کھڑی تھی۔ عدالت برخاست ہوئی، لوگ اٹھے، وکلا فائل سمیٹنے لگے۔ میں تھوڑا دیر وہیں بیٹھی رہی، جیسے قدموں نے زمین چھوڑ دی ہو۔ بیٹے نے آہستہ سے میرا بازو پکڑا، چلے امی۔ میں اٹھی، مگر سر جھکا ہوا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے ایک رپورٹر نے میرے بیٹے سے سوال کیا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جج وہی لڑکی نکلی جسے آپ کی ماں نے گھر سے نکالا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے صرف اتنا کہا، وہ جج نہیں، ہمارے ماضی کا آئینہ ہے۔ عدالت سے باہر آتے ہوئے قدم خود سے بھاری ہو چکے تھے۔ میرے بیٹے نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، مگر میں نے کہا، مجھے تھوڑی دیر اکیلے رہنے دو۔ میں عمارت کے پچھلی طرف بنے لان میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں سبز گھاس پر ایک وکیل اپنے شاگرد کو قانون کے نکات سمجھا رہا تھا۔ کہیں فاصلے پر ایک ماں بچے کو چپ کرا رہی تھی۔ زندگی معمول پر تھی، لیکن میرے لیے کچھ بھی معمول پر نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف وہ لڑکی تھی جسے میں نے اپنے گھر سے دھتکارا تھا اور آج وہ قانون کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف میرا بیٹا تھا جو گمراہی کے دہانے سے لوٹا تھا لیکن اعتماد کھو چکا تھا۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا میں اس شخص کو اندر ہی اندر سہوں یا اس سے نظریں ملا کر اپنی ہار کو قبول کر لوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے ملوں گی۔ اس بار دروازہ میں نہیں بند کروں گی، اس کی دہلیز پر خود جاؤں گی۔ اب جج کے چیمبر کی دہلیز پر میں نے کورٹ آفس میں درخواست دی، میڈم جج سے چند لمحے کی ملاقات درکار ہے۔ کلرک نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ میں کون ہوں، پھر اندر پیغام بھیجا۔ کچھ دیر بعد اجازت ملی، دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوئی۔ سامنے وہ بیٹھی تھی، اپنے آفس ڈیسک کے پیچھے، بال بندھے ہوئے، فائلیں ترتیب سے رکھی ہوئی، اور سامنے میز پر ایک چھوٹا سا قرآن رکھا تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔
اس نے سر اٹھایا اور پھر خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ میں آؤں گی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ جوڑ لیے۔ میں وہی ہوں جس نے تم پر ظلم کیے، تانے دیے، تمہیں گھر سے نکالا۔ آج تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری محنت ہے، لیکن میری شرمندگی بھی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس نے نظریں ہٹائے بغیر کہا، بیٹھ جائے مامی، پانی لیجیے۔ وہی لہجہ، وہی نرمی، مگر اب اس میں اختیار تھا۔ میں بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا، میری جھوٹی انا نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے تمہارے حق کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا، تمہیں گھر سے نکالا، اور آج میرا اپنا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ تم نے انصاف کیا، بدلہ نہیں دیا، یہی تمہاری بڑائی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، جو کچھ ہوا وہ سب ماضی ہے، ماضی کو دہرانا میرے اختیار میں ہے، لیکن میرا مقصد انصاف تھا، انتقام نہیں۔ میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، آج اگر تم چاہو تو مجھے ذلیل کر سکتی ہو، سزا دے سکتی ہو، سب کچھ مجھ سے چھین سکتی ہو، لیکن تم نے صرف انصاف کیا، کوئی تانا نہیں دیا۔ وہ خاموش رہی۔ چند لمحوں بعد میں نے کہا، چلو واپس گھر چلو، جو کچھ ہوا بھول جاتے ہیں، تم اس گھر کی بیٹی ہو، اب گھر واپس آ جاؤ۔ اس بار اس نے نظریں نیچے کر لی اور آہستہ سے کہا، جہاں عزت نہ ملے وہاں واپس جانا خود سے بے وفائی ہے۔ آپ نے جو کیا اس نے مجھے مضبوط ضرور بنایا، لیکن اس گھر کی دہلیز پر میرے لیے کبھی وقار نہیں تھا۔ اب مجھے وہاں واپس جا کر پھر وہ سب نہیں دہرانا۔ میں نے عاجزی سے کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، تمہیں کھو دیا، بیٹے کو بگاڑ دیا، شور خاموش ہو چکا ہے، اور میری بیٹی مجھ سے آنکھ نہیں ملاتی۔ میں سب کی نگاہ میں ہار چکی ہوں، تم ہی میری آخری امید ہو۔ اس نے پانی کا گلاس آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مامی، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن جو عزت ایک بار ٹوٹ جائے وہ کبھی ویسی نہیں رہتی۔ میں آپ کو الزام نہیں دیتی، بلکہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے وہ مقام حاصل کرنے پر مجبور کیا جس کا میں صرف خواب دیکھ سکتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں کئی لفظ تھے مگر زبان پر صرف پچھتاوا رہ گیا۔ چیمبر کی گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں، جیسے وقت میری بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا، پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر نکلتے ہوئے پلٹ کر کہا، اگر کبھی میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو یہ جان لینا کہ اب میں تمہیں دھتکاروں گی نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب مجھے دروازے نہیں کھٹکھٹانے، میں جہاں جاتی ہوں دروازے خود کھلتے ہیں۔ میں باہر آئی، دھوپ تیز تھی، میری آنکھیں جلنے لگی، شاید روشنی اب زیادہ لگنے لگی تھی کیونکہ سچ سامنے کھڑا تھا اور میں اس کے سامنے کمزور۔ میں نے سوچا یہ عدل تھا یا انتقام، لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ عدل تھا، بالکل وہی جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ اور آج جب اس نے مجھے وہ دیا جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، معافی، وقار اور خاموشی، تب جا کے سمجھ آیا کہ اصل انصاف وہی ہوتا ہے جو دشمن کے لیے بھی برابری کا ہو۔ اب میں جان چکی تھی میں ہار گئی اور وہ جیت گئی، مگر بغیر لڑے، بغیر بولے، صرف عدل سے۔ جب کسی کے ماتھے سے بدنامی کا داغ مٹ جائے اور وہ عزت کی زبان بولنے لگے تو دنیا کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ وہی لڑکی جس سے میں نے دروازے سے نکالا تھا اب ہر محفل میں عزت سے بلائی جاتی تھی، لوگ اس کا ذکر فخر سے کرتے تھے۔ میں اکثر سن لیتی، کتنی باوقار جج ہے، فیصلے ایسے کرتی ہے جیسے خود پر گزر رہی ہو۔ شہر کی ایک معروف فلاحی تنظیم نے اس کے نام پر اسکالرشپ شروع کی۔ ٹی وی پر اس کا انٹرویو چلتا تو میں آواز کم کر دیتی، جیسے خود سے نظریں چرا رہی ہوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے ہر لفظ میرے خلاف گواہی دے رہا ہو، لیکن وہ کبھی میرے بارے میں بولی نہیں، یہی اس کی خاموش فتح تھی۔ اسی دوران میں نے سنا اس کے والد کے پرانے دوست اس کے لیے رشتہ لے کر آئے تھے۔ لڑکا کسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا، شریف، سادہ مزاج اور خوش اخلاق، نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ سلجھی ہوئی سوچ رکھنے والا۔ لڑکی نے پہلے انکار کیا کیونکہ وہ اب کسی رشتے کی محتاج نہیں تھی۔ اس کے لیے زندگی ایک فرد واحد کی جنگ تھی اور وہ جیت چکی تھی۔ لیکن جب والد کے دوست نے کہا، بیٹی تم نے سب کچھ تنہا سہا ہے، اب خوشی کسی کے ساتھ بانٹنے کا وقت ہے، تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر دنوں بعد اس نے رضامندی ظاہر کی۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی مگر دل سے خوشی بھی ہوئی۔ شاید پہلی بار میں نے اس کے لیے بغیر حسد ایک ماں جیسا جذبہ محسوس کیا۔
شادی کی تیاری سادگی سے ہوئی مگر وقار کے ساتھ، کوئی نمائش نہیں، کوئی شہنائی نہیں، بس چند قریبی لوگ اور سچائیوں سے بھرا ماحول۔ وہ عروسی لباس میں بھی مختلف لگتی تھی، آنکھوں میں اعتماد، چہرے پر سکون اور وجود میں مکمل خود مختاری۔ رات کو کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھے سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی اب ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ محلے بھر میں اس کی شادی کا چرچا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کیا قسمت پائی ہے اور کیسا صبر رکھا اس نے۔ میں یہ سب سنتی اور چپ رہتی، اب بولنے کو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے جب باقی سب لڑکیاں مہندی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جب سارے لوگ سامان ترتیب دے رہے تھے، وہ لڑکی خاموشی سے تیار ہوئی، سفید دوپٹہ اوڑھا اور اپنے والد کے دوست سے کہا مجھے ماں کے پاس جانا ہے۔ اس آدمی نے گاڑی نکالی اور خاموشی سے اسے قبرستان دے گیا۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا، وہ خود جانتے تھے آج کی شام وہ کسی سے نہیں، صرف اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے۔ قبرستان کا وہ گوشہ جہاں اس کی ماں دفن تھی، سب خاموش اور سنسان تھا۔ وہاں کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی فخر نہیں، صرف خاک کی وہ چادر تھی جس نے ایک عظیم عورت کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ لڑکی نے چادر سنبھالی، آہستہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اپنی ماں کی قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ امی میں آ گئی ہوں۔ ہوا تھمی ہوئی تھی اور اس کی آواز جیسے اس سکوت میں گونج گئی۔ امی آپ تو بہت کمزور تھیں، پھر بھی میری خاطر سب سہ گئیں۔ میں تو آپ سے کہے بغیر گھر سے نکالی گئی، مگر آپ نے اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی۔ پھولوں کی پتیاں جو وہ ساتھ لائی تھی قبر پر رکھی، نہ کوئی رسمی بات، نہ تصویریں، صرف ایک سچائی جو آج زمین پر نہیں آسمان پر سنائی جا رہی تھی۔ امی آج آپ کی بیٹی سرخرو ہو گئی ہے۔ وہ سب جو آپ کے بعد مجھ پر گزرا میں نے سنبھال لیا اور آپ کا خواب پورا کر لیا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور لمبی خاموشی میں ایک طویل دعا مانگی۔ لب ہل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے صبر کا بوجھ اتر چکا ہو، جیسے زندگی اپنا حساب مکمل کر چکی ہو۔ میں دور ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ہاں میں بھی قبرستان آئی تھی، کسی نے بتایا کہ وہ وہاں گئی ہے۔ دل میں ہلچل ہوئی اور میں پیچھے پیچھے چل پڑی، چپ چاپ بنا اسے بتائے۔ میں نے اسے کبھی اتنی پرسکون حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ یوں لگ رہی تھی جیسے وقت نے اسے خود تراشا ہو۔ امی کل میری شادی ہے، میں اس گھر میں جا رہی ہوں جہاں میرے خوابوں کو عزت ملے گی، جہاں میں کوئی بوجھ نہیں ہوں گی بلکہ فخر بنوں گی۔ اس نے قبر کو آہستہ سے چھوا اور کہا میری کامیابی آپ کے صبر کی بدولت ہے، اگر آپ نے ہمت نہ دی ہوتی تو میں کبھی اتنا آگے نہ جا پاتی۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھی، دوپٹہ درست کیا اور مٹی کی خوشبو کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو ایک لمحے کو رکی، آسمان کی طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں امی۔ اور اسی لمحے مسجد سے اذان کی آواز ابھری، جیسے وقت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے دل ہی دل میں کہا یہی وہ بیٹی ہے جس سے میں نے پہچاننے میں عمر لگا دی۔ اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا، قدم زمین پر مضبوطی سے جمے تھے اور نگاہیں سیدھی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اب اسے ماضی نہیں صرف مستقبل دیکھنا تھا۔ میں نے اس کی ماں کی قبر کے قریب جا کر چند لمحے رکا، پہلی بار اس عورت کی قربانی کی گہرائی کو سمجھا۔ وہ عورت جسے میں نے ہمیشہ کمزور سمجھا، اس کی خاموشی آج میری روح پر بوجھ بن چکی تھی۔ بہن تم نے واقعی ایک عظیم بیٹی چھوڑی ہے۔ میں نے اسے کبھی اپنی نہ مانا، مگر اس نے ہمیں وہ سبق سکھایا جو ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جب اذان ختم ہوئی تو میں بھی واپس چل پڑی۔ میرے اندر ایک عجیب سی خالی جگہ بھر گئی تھی، شاید افسوس سے، شاید احساس سے، یا شاید اس شکست سے جسے میں آخر کار مان چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ دلہن بنی تو میں نے دور کھڑے ہو کر صرف ایک دعا کی، اللہ اسے وہ سکون دے جو میں کبھی نہ دے سکی۔ اور تب نریٹر کی آواز ابھری، جیسے وقت نے خود فیصلہ کر دیا ہو۔ ظلم کا انجام رسوائی اور عدل کی خاموش جنگ آخر کار جیت گئی۔